सब्सक्राइब कीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समाअत फरमाएं। ये ख़ास तौर पर ग़ज़वे बद्र के कैदियों के मुतालिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। उस मौके पर इरशाद फरमाया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैदियों का इकराम करो। सहाबा से हुज़ूर फरमा रहे, कैदियों का इकराम करो। उस हुक्म पर अमल करते हुए सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान कैदियों को खाना खिलाने में अपनी जात पर मुकद्दम रखते थे। और कैदियों का एहतराम, कैदियों का इकराम, कैदियों पर करम दुनिया में मैंने कहीं न पढ़ा है न सुना है। अगर मैंने कहीं पढ़ा और सुना है तो सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद और किरदार के अंदर मैंने सुना है और पढ़ा है। आइए मज़ीद समाअत फरमाएं। हज़रत अबू सईद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बहरैन से फतहमंद होकर वापस आए तो आपके साथ बहुत से कैदी थे। उन सबों को सब बस्ता खड़ा कर दिया गया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक औरत रो रही है। कैदियों के अंदर एक औरत भी थी और वो औरत रो रही है। कैदी थी वो औरत और रो रही है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्यों रो रही हो? उसने कहा, मेरा बेटा बनु अबस में बेच दिया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू उसैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फौरन हुक्म फरमाया कि जाओ उस बच्चे को वापस लेकर के आओ। वो गए और उस बच्चे को वापस लेकर के आए। वो औरत कैदी थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ भी एहसान फरमाया और उसके बच्चे को उससे जुदा न होने दिया। ये कैदी के साथ सलूक है। वो औरत जो रो रही थी बच्चे की जुदाई के अंदर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदी औरत के आंसुओं को भी गवारा नहीं फरमाया। उनसे उसकी तकलीफ नहीं देखी गई और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस औरत के बच्चे को लाने का हुक्म साहबी रसूल को फरमाया और फिर उस बच्चे को लाकर उस माँ के हवाले किया गया। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आज दुनिया में इस किस्म का सलूक करने वाला कोई मौजूद है? कहीं आपको दिखाई देता है? अरे दिखाई देना तो बहुत दूर की बात है, ऐसे का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। ये तो सिर्फ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है जहां पर ये सलूक के जलवे आपको नजर आएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरह से बद्र के एक कैदी जिनका नाम अबू अजीज था, बाद में वो इस्लाम कबूल किए। जानते अबू अजीज कौन थे? क्या उनका मामला था? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब नदर बिन हारिस बद्र के मैदान में मारा गया तो काफिरों की तरफ से अलम बरदार अगर कोई थे तो ये अबू अजीज थे। अलम बरदार का मकाम बड़ा ऊंचा हुआ करता है। अलम बरदार गिरफ्तार कर लिया गया, अबू अजीज गिरफ्तार कर लिए गए और वो कैदी बनकर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। तो अब आप जानते हैं, अब उनका बयान सुनिए। अबू अजीज का बद्र से कैद कर लाने के बाद मुझे अंसार के एक गिरोह के साथ रखा गया। एक जमात थी अंसार की, उनके साथ उनको रखा गया। यानी वो अंसार कौन थे? कैदी नहीं थे। वो अंसार रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और गुलाम थे। उनके साथ बतौर कैदी उनको रखा गया और वो बहैसियत कैदी अंसार के साथ रहने लगे। अब उन अंसार के हवाले से जो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार थे, अबू अजीज जो अलम बरदार थे कुफ्फार की तरफ से और बाद में कैद कर लिए गए थे और उन्हें बहैसियत कैदी अंसार के दरमियान भेजा गया था। अब सुनिए उनका बयान। हजरत अबू अजीज जो बाद में इस्लाम कबूल किए, वो अबू अजीज कहते हैं
کہ انصار کا معاملہ یہ تھا، وہ خود تو کھجوروں پر اکتفا کر لیتے، لیکن جب مجھے کھانا پیش کرتے تو روٹیوں کا انتظام کرتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہمارے تعلق سے تاکید فرمائی تھی، جب بھی میں ان میں سے کسی شخص کے پاس روٹیوں کا انتظام ہوتا، جب بھی ان میں سے کسی شخص کے پاس روٹیوں کا انتظام ہوتا، وہ میرے لیے حاضر کرتا، مجھے لینے میں شرم آتی، میں واپس کر دیتا، لیکن وہ شخص اسے چھوتا بھی نہیں، بلکہ وہ واپس مجھے دے کر چلا جاتا۔ آپ اندازہ لگائیں یہ صحابہ کرام کی کیفیت تھی کہ اس شخص کے ساتھ جو علم بردار تھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ نے اس قیدی کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا، لیکن اس سلوک کا فائدہ کیا ہوا؟ یہی ابو عزیز جس کے دل میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے لیے نفرت تھی، صحابہ کے اس حسن سلوک اور تعلیمات نبوی نے ان کے دل پر یہ اثر کیا کہ بعد میں وہ مشرف بہ اسلام ہوئے اور صحابی رسول ہونے کا شرف اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ اب آئیے مزید سماعت فرمائیں قیدیوں سے متعلق۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لباس انسان کی ضرورت ہے، انسان اچھے لباس کے ذریعے زینت بھی کرتا ہے، لباس کے ذریعے اپنے بدن کو ڈھانکتا بھی ہے، لباس انسان کو عزت بھی دیتا ہے، لباس انسان کو گرمی اور ٹھنڈی کے اندر راحت بھی عطا کرتا ہے، لباس کی بڑی اہمیت ہے، لباس انسان کی ستر پوشی کرتا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن بعض لباس ایسے ہوتے ہیں جسے انسان پہننا نہیں چاہتا اور پہن کر انسانوں کے درمیان نکلنا نہیں چاہتا۔ آپ جانتے ہیں آج قیدیوں کا مخصوص لباس ہوتا ہے، قید خانے میں گئے ان کو قیدیوں کا لباس پہنا دیا گیا، اور جب وہ قید خانے سے نکلتا ہے تو قید والا لباس اتار کر کے پھینک دیتا ہے اور اپنا لباس پہن کر کے نکلتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی قیدی قید خانے کا لباس پہن کر کے باہر نکلنا اپنی توہین سمجھتا ہے، باعث عار سمجھتا ہے، اور کوئی بھی وہ لباس پہننا پسند نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی عظمتوں پر قربان۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے علامہ بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جب حوازن کے قیدی آئے تو ان کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ کپڑے خریدنے کا حکم فرمایا، پھر ان کپڑوں کو قیدیوں کو زیب تن کروایا۔ قیدیوں کے لیے اچھے کپڑے، سوچا ہے کبھی آپ نے؟ قیدیوں کے لیے اچھے لباس کبھی سوچا ہے آپ نے؟ لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے نرم دل تھے کہ قیدیوں کے لیے بھی اچھے لباس کا اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو حکم عطا فرمایا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کپڑے کتنے عمدہ تھے، کتنے عمدہ کپڑے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قیدیوں کو کتنے عمدہ کپڑے عطا فرمائے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سنیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بدر کے دن جب قیدی پکڑ لائے گئے ان میں حضرت عباس بھی تھے، ان کے بدن پر مناسب لباس نہیں تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کپڑا تلاش کیا تو صرف عبداللہ ابن عبی کی قمیص ان کے ناپ کی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ قمیص پہنایا۔ عبداللہ ابن عبی منافق تھا، لیکن مسلمانوں کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا۔ حضرت عباس کو جو عبداللہ ابن عبی نے قمیص دی تھی، جب عبداللہ ابن عبی کا انتقال ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے قرض کو اتارنے کے لیے اپنی قمیص اسے پہنائی تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ تو حضرت عباس کے حوالے سے ہوا، لیکن جو میں نے لباس کے حوالے سے آپ کو بتایا
کہ قیدیوں کو اچھے لباس پہنانے کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تو اب آپ دیکھیں کپڑوں کی عمدگی کا اندازہ اس سے بخوبی لگائیں کہ ایسے کپڑے قیدیوں کو صحابہ نے پہنائے کہ جب وہ قید سے رہا ہوتے تو اسی کپڑوں کے ساتھ نکلتے کہ ان کپڑوں میں اللہ عز و جل ان کو عزت عطا فرمائے گا، لوگوں میں عزت۔ اتنے قیمتی کپڑے ان کو قید خانے کے اندر عطا کیے گئے، اور یہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نرم دلی کا اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کا کرشمہ تھا۔ قیدیوں کو اچھا لباس، عمدہ لباس، اللہ اکبر۔ صرف لباس ہی کا مسئلہ نہیں تھا، صرف خوراک ہی کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیدیوں کے سلسلے میں ایک عظیم حکم بھی عطا فرمایا۔ سنیے، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے حکم فرمایا کہ اسیران بدر کو اچھی طریقے سے اپنے گھر کے اندر رکھو۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رہائش کے حوالے سے بھی ان کے لیے اچھے انتظام کا حکم دیا گیا۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سچویشن یہ ہوتی، ان کے لیے معقول بستر کا انتظام، معقول آرام کا انتظام، گھر کی بہترین جگہ میں ان کو رکھنے کا انتظام رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کیا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قیدیوں کے ساتھ کے سلوک کا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے مزید رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کو سماعت فرمائیں۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ فتح مکہ کے بعد اسلام کی حقانیت کا یقین ہر کسی کو ہو گیا، اس لیے ان کا اعتقاد تھا کہ کعبہ مقدسہ کو جو بھی فتح کرے گا وہ حق پر ہوگا۔ البتہ مقام حنین میں دو قبیلے بنو ثقیف اور بنو حوازن آباد تھے، جن پر فتح مکہ کا الٹا اثر پڑا۔ در حقیقت وہ اپنے آپ کو جنگ آزمودہ اور بہت بہادر سمجھتے تھے۔ ان لوگوں نے سوچا کہ فتح مکہ کے بعد اب ان کی باری بھی آ سکتی ہے، اس لیے ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جنگ کی تیاری شروع کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا، تو پتہ چلا کہ ان لوگوں نے جنگ کی بہت زبردست تیاری کی ہے، اور میدان جنگ میں اپنی عورتوں اور بچوں سمیت وہ اللہ لشکر کے ساتھ وہاں پر پہنچیں گے، اور بچوں اور عورتوں کے سمیت پہنچنے کی وجہ یہ تھی تاکہ میدان سے کوئی شخص بھاگ کر کے نہ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 12,000 کا لشکر تیار فرمایا۔ پہلے مرحلے میں تو کفار کا حملہ بڑا سخت تھا، لیکن پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر انصار و مہاجرین نے جم کر جنگ کی، اور بنو ثقیف کے جوان جو تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے اور بالکل قدم جما کر کے لڑ رہے تھے، ان میں سے 70 قتل ہوئے۔ جب ان کا سردار مارا گیا تو وہ بھی شکست کھا کر کے بھاگے۔ مسلمانوں کو فتح مبین میسر آئی، کثیر تعداد میں مال غنیمت ہاتھ لگا، اور کثیر تعداد میں قیدی مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ حنین سے بھاگنے والے کفار میں سے بعض اوتاس میں جا کر چھپ گئے، اور بعض طائف کی طرف بھاگ نکلے تاکہ طائف کے مضبوط قلعے میں پناہ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ایک فوجی دستے نے اوتاس میں چھپے کافروں کو شکست دی، اور آپ نے طائف کا بھی محاصرہ فرما لیا۔ طائف کا آپ نے 18 دن محاصرہ فرمایا۔ دونوں طرف سے تیروں سے کاروائیاں ہوئیں، لیکن طائف کا قلعہ فتح نہیں ہوا۔ پھر آپ نے ماہرین جنگ سے مشورہ کرنے کے بعد محاصرہ اٹھانے کا حکم دیا۔ جنگ حنین میں مال غنیمت کے اندر 24,000 اونٹ، 40,000 سے زائد بکریاں، کئی من چاندی اور 6,000 قیدی تھے۔ کتنے قیدی؟ 6,000 قیدی۔ قیدیوں کے تعلق سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رشتہ داروں کے آنے کا انتظار کیا۔ قربان جائیے،
ان کے رشتہ دار کے آنے کا ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار نہیں کیا، 10 روز تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے رشتہ داروں کے آنے کا انتظار کیا تاکہ وہ فدیہ دے کر کے اپنے قیدیوں کو اپنے ساتھ لے کر کے چلے جائیں یا کچھ اس کے سلسلے میں مصالحت یا کوئی مفاہمت ہو جائے۔ 10 دن کے انتظار کے بعد میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کوئی نہیں آیا تو آپ نے مال غنیمت کے تقسیم کا حکم فرمایا۔ پھر حوازن کا وفد مسلمان ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان لوگوں نے گزارش کی کہ ان کے اموال اور قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم لوگوں کا 10 دن سے زیادہ انتظار کیا، پھر جب ایسا لگا کہ کوئی آنے والا نہیں ہے تو اموال اور قیدی تقسیم کر دیے گئے۔ اب ایک ہی صورت ہے، مجاہدین سے یا تو اموال واپس مل سکتے ہیں یا پھر قیدی۔ ان لوگوں نے عرض کی ہمیں ہمارے قیدی ہمارے رشتہ دار مل جائیں تو ہم اس پر راضی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سبھی حضرات کو جمع فرمایا اور اعلان فرمایا کہ تمہارے بھائی مسلمان ہو کر آئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کے رشتہ دار جو قید ہوئے ہیں انہیں واپس دے دیے جائیں۔ جو خوش دلی کے ساتھ اس کار خیر میں حصہ لینا چاہے وہ بتا دے۔ سبھی حضرات نے عرض کی ہم سب قیدیوں کو واپس دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حوازن سے گرفتار شدہ 6000 قیدیوں کو ایک ساتھ رہا فرما دیا۔ قربان جائیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر، 6000 قیدیوں کو کتنا کام ان سے لیا جا سکتا تھا، کتنی غلامی ان سے کروائی جا سکتی تھی، کس طرح سے ان سے خدمت لی جا سکتی تھی، لیکن قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گرفتار شدہ 6000 قیدیوں کو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آزاد کروا دیا اور اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا تم میں سے جو چاہے خوش دلی کے ساتھ انہیں آزاد کر دے۔ قربان جائیے صحابہ کی عظمتوں کا کیا کہنا، وہ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی خوشی پر اپنی پوری جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس طرح پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سن کر اور آپ کی خواہش کو جان کر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے 6000 قیدیوں کو رہا فرما دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ سلوک تھا پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قیدیوں کے ساتھ۔ کون دنیا میں قیدیوں سے رحیمانہ سلوک کر سکتا ہے؟ ہاں اگر کسی نے کیا ہے تو وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہم اگر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو یقیناً ہم ان کے امتی ہیں، اور امتی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آقا سے محبت کرے، اپنے رسول سے محبت کرے، بلکہ ہمارا تو سارے رسولوں سے محبت کرنا اور سارے رسولوں کی عظمت کا چراغ اپنے سینے میں روشن کرنا ضروری ہے، اور سب کو نبی ماننا ضروری ہے۔ لیکن سید الانبیاء، رؤوف الرحیم، رحمت للعالمین، انیس بے کساں، چارہ ساز درد منداں، خاتم پیغمبراں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جان سے زیادہ اور سارے انسانوں سے زیادہ محبت کرنا یہ ہمارے لیے ضروری بھی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے محبت کریں۔ پڑھو اپنے آقا کی زندگی کو، پڑھو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، پڑھو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں کو، اور یاد رکھیں اسی لیے سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے بارے میں اچھی طریقے سے واقف تھے اور جانتے تھے، اس لیے انہوں نے برجستہ آقا کریم کی بارگاہ کے اندر کسی اور چیز کو وسیلے کے طور پر پیش نہیں کیا، بلکہ کہتے ہیں مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں۔ حضور رحمت للعالمین ہے، اگر حضور اپنی رحمت سے ہمیں اپنا بنا لیں تو ساری کائنات سے ہم کنارہ کر لیں۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نرمی
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है, नरमी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब है। बल्कि सुनो, बसा औकात तो बहुत सारे लोग ये कहते दिखाई देते हैं, मुझसे तो सब डरते हैं, बात करने में घबराते हैं, मुझसे तो खौफ खाते हैं, मेरा खौफ उनके दिल पर मुसल्लत है और मैं तो रोकड़ी बाई सोकड़ी सुना देता हूँ, मैं तो किसी की परवाह नहीं करता हूँ, मेरा दिल तो बहुत सख्त है। अल-अयाज़ु बिल्लाह, अगर ऐसी सिचुएशन है तो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, इसलिए कि अल्लाह जिस बंदे से मोहब्बत फरमाता है उसके दिल को नर्म बना दिया करता है। जानते हैं आप मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूब फरमाया। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत ने अल अमन वल उला के अंदर एक हदीस नकल फरमाई है। वो हदीस का मफहूम ये है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने जिसके दिल को नर्म किया उसको मेरी रहमत का कुछ हिस्सा अता फरमा दिया। आप सोचें, ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नरमी कितनी पसंद थी। यहां से आप ये न समझें कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप को अपने बच्चों पर गुस्सा करने के लिए मना फरमाया हो, नहीं। याद रखें, बहुत मुख्तसर लेकिन जामे बात उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाई। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात के लिए कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ये था, वो किसी से मोहब्बत करते तो अल्लाह के लिए, किसी को देते थे तो अल्लाह के लिए, किसी से नफरत करते थे, किसी से नाराज होते थे तो अल्लाह के लिए, किसी को मना करते थे तो अल्लाह के लिए। एक कामिल मोमिन की अलामत ये है, मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़द लिल्लाह व अअता लिल्लाह व मनअ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमलल ईमान। जिसने अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत की, जिसने अल्लाह के लिए किसी से दुश्मनी की, जिसने अल्लाह के लिए किसी को दिया और जिसने अल्लाह के लिए किसी को मना किया, बस उसका ईमान मुकम्मल हो गया। नरमी पैदा करो, नरमी राहत लाती है, नरमी खैरात लाती है, खैर लाती है, नरमी लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करती है। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।